बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम बीएस नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर स्वात रीजन सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल इसका हम यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हमें आज अडल्ट लर्निंग के बारे में सीखने को मौका मिलेगा, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वो लर्निंग थ्योरीज जो कि इससे पहले लेक्चर में हमने कवर की है, आज हम उनको दोबारा से जो है वो एक टच देंगे। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया गया है क्योंकि थोड़े से डिफरेंट होते हैं बाकी रीजन से। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडल्ट लर्निंग की। मैल्कॉम नॉल्स ये एक ऐसा फर्स्ट एजुकेटर था जिसने बेसिकली लर्नर्स और चिल्ड्रन यानी कि अडल्ट लर्नर्स एंड चिल्ड्रन लर्नर्स इनकी पॉपुलेशन को जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है वो डिफाइन किया था। इसने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था एंड्रागोजी का। इससे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट था पेडागोजी, जो कि बेसिकली वो आर्ट एंड साइंस होता है जिसमें हम चिल्ड्रन नॉलेज की बात करते हैं, यानी कि जिसमें हम स्टूडेंट्स हो गए या डिफरेंट चिल्ड्रन कम्युनिटी जिनको हम नॉलेज करते हैं या वो जो लर्निंग प्रोसेस से होते हुए गुजरते हैं, तो वो चिल्ड्रन जो हैं यानी 0 से 18 रेंज की कैटेगरी वाले वो पेडागोजी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एंड्रागोजी। ये जो डिफरेंट स्पेसिफिक टर्म्स था इसको मैल्कम नोल्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें बेसिकली उन्होंने अडल्ट से रिलेटेड जो टीचिंग स्ट्रेटजीज थी वो हमें समझाई थी, वो हमें डिफरेंशिएट किए थे। अगर हम अडल्ट लर्निंग की बात करें तो ये एक ऐसे मेथड्स या वो प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि जब वो अडल्ट लर्निंग के साथ शामिल हो जाते हैं, यानी कि इन प्रोसेसेस और इन प्रैक्टिसेस से होते हुए जब एक लर्नर जो है एक अडल्ट लर्नर अबव द एज ऑफ 18 जब वो लर्निंग करेगा तो उसको फिर हम एंड्रागोजी कहेंगे। और अगर कोई अंडर 18 जो है वो लर्निंग प्रोसेस से गुजरेगा तो उसको हम पेडागोजी कहेंगे। अब हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है एंड्रागोजी यानी कि अडल्ट लर्निंग। तो हम ज़्यादातर फोकस अब इस पे करेंगे कि अब इसमें क्या होगा। इसमें वो तमाम मेथड्स और वो तमाम प्रिंसिपल्स शामिल होंगे जो कि अडल्ट एजुकेशन में शामिल होते हैं, और जो हमने बात की कि ये मैल्कम नोल्स ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें बेसिकली पेडागोजी को एंड्रागोजी से जो है वो डिफरेंट किया था। अगर हम स्पेसिफिकली अडल्ट लर्निंग की डेफिनेशन पर गौर करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर अडल्ट्स जो है वो एक लर्निंग में जो है वो इंगेज होंगे। अब वो जो लर्निंग होगी वो सिस्टमेटिक होगी और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोसेस होगा इसमें। यानी कि कहते हैं कि आप बच्चे हैं तो बच्चों को हम इंस्ट्रक्शनल मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिस तरह के आपके टीचर होते हैं तो वो आपको जो है वो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एज एन अडल्ट जब आप वो स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम मैट्रिक या एफएससी लेवल पर होते हैं तो वही जो टीचर हमें पढ़ाता है हम वही पढ़ते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं फीडबैक देते, कोई हम एफर्ट्स नहीं करते। लेकिन जब हम नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं या किसी भी प्रोफेशन में जब हम जाते हैं तो उसके बाद हम एज ए अडल्ट जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपनी नीड्स और गोल्स के मुताबिक जो है वो हम लर्निंग करते हैं। तो ये बेसिकली ये जो लर्निंग होती है जो कि एक्सपीरियंस नीड और गोल के बेस पर होगी, और एक अडल्ट इसको जो है वो हासिल करेगा, सेल्फ डायरेक्टेड अडल्ट होगा। तो ये जितना भी सारा प्रोसेस है ये अडल्ट लर्निंग या एंड्रागोजी कहलाएगा। अब जो मैल्कम नोल्स ने जो एंड्रागोजी थ्योरी पेश की थी उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस थे हमारे पास, जिसमें उन्होंने अडल्ट लर्नर से रिलेटेड कुछ एजम्पशंस को, कुछ मेन पॉइंट्स को उन्होंने शो किया था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो अडल्ट लर्नर्स होंगे वो सेल्फ डायरेक्टेड होंगे। दूसरा, वो अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो अपने लर्निंग में यूज़ करेंगे, यानी कि जब आप एज एन स्टूडेंट जो है जब आप लेक्चर लेते हैं एंड देन आप क्लिनिकल पर जाते हैं और वही जो थ्योरी आपकी होती है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो ये बेसिकली आप वो लर्निंग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। उसके बाद थर्ड पे उसने कहा था कि ये जो अडल्ट होते हैं ये प्रिपेयर्ड होते हैं लर्न के लिए। चिल्ड्रन को हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है और जो अडल्ट होते हैं वो खुद प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद वो जो है लर्निंग के साथ ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि वो जो है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, वो कंटेंट ओरिएंटेड
اورینٹیڈ نہیں ہوتے. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو چلڈرن ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ انڈر 18 ہیں، تو وہ کانٹینٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. جو کہ ان کو کانٹینٹ پرووائڈ کیا جائے گا وہ اسی کانٹینٹ کو اسٹڈی کریں گے، اسی کانٹینٹ کے لیے لرننگ کریں گے. لیکن جو اڈلٹ ہوں گے وہ پرابلم سینٹرڈ ہوں گی، یعنی کہ جو ہم نے اڈلٹ لرننگ ڈیفینیشن میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لرننگ جو ہے وہ نیڈس کے بیس پہ، گولز کے بیس پہ، یا نالج کے بیس پہ، ایکسپیرینسز کے بیس پر وہ لرننگ کو اچیو کریں گے. تو یہ بیسیکلی وہ پرابلم سینٹرڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اڈلٹ ہوتے ہیں وہ انٹرنل موٹیویشن ان کی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، اور چلڈرن کو ہمیں خود ہی موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو کلینکل پریکٹس کے دوران ایک اسٹوڈنٹ نرس جو ہے وہ اس نے انفیکشن کنٹرول جو ہے وہ زیادہ سیکھا ہے. یعنی کہ جب وہ اس کے جو ہے پیشنٹ کیئر کر رہی تھی تو اس نے انفیکشن کنٹرول بہت زیادہ سیکھا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو جو اس نے ٹیکسٹ بک میں سیکھا تھا. اگر اس کی ایگزامپل میں آپ کو کلیریفائی کرتی ہوں، جب آپ جو ہے ایجوکیشن لیول پر ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ لوگ ابھی جس لیول پر پڑھ رہے ہیں اس لیول پہ یہ ہوگا کہ آپ ساری تھیوری پڑھو گے. لیکن جب آپ کلینکل بیس پہ جاتے ہو تو بہت سے اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینسز ان کی تھیوری کے بالکل اپوزٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ تھیوری میں ان کو نہیں کلیئر ہوتی اور وہ ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کی موٹیویشن ہوتی ہے، ان کے سیلف ڈائریکٹڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے جو ہے وہ لرننگ کرتے ہیں. اگر ہم ایکسپیرینشل لرننگ، یہ جو کولب ڈیوڈ ماڈل تھا، یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے. تو جو ہے آپ پہلے وہ لیکچرز کو غور سے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو یہ بالکل پانی کی طرح یاد ہوگا، جس میں کنکریٹ ایکسپیرینس تھا، یعنی ایکسپیرینس کی طرف ایکسپوز ہونا، اس کے بعد پرسن کا اس کی طرف سوچنا، آبزرو کرنا، اس کے بعد اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن میں کرنا، اینڈ دین اس تھیوری کو، جب وہ تھیوری اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جائے اور اس کی جو ہے پھر کلینکل پہ اس کو اپلائی کرنا. تو یہ بیسیکلی آپ کا ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن ہوگا. یہ 4 اسٹڈیز جو ہے وہ گولب ڈیوڈ نے اپنے جو لرننگ ایکسپیرینشل ماڈل ہے، ایکسپیرینشل لرننگ کا مطلب یہ تھا کہ جو پریکٹس، جو انفارمیشن یا جو لرننگ ہم ایکسپیرینس سے یا پریکٹس سے سیکھتے ہیں. اگر ہم اس کے ایگزامپل کو دیکھیں سلائیڈ کے اکارڈنگ، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے وونڈ ڈریسنگ کو سب سے پہلے آبزرو کیا. تو یہ اس کی ایکسپیرینس، کنکریٹ ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ وہ ایکسپیرینس کی طرف ایکسپوز ہوا. دین اس نے اس ٹیکنیکس کے بارے میں سوچا، اس نے ریفلیکشن کیا، اس نے سوچا کہ یہ کس طریقے سے ہوا. اس نے بہت سے کویشچنس ارائز ہوئے. دین ان کویشچنس کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے اس نے ڈفرینٹ پرنسپلس پڑھے، اس نے ڈفرینٹ ٹیکسٹ بک پڑھے، ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھا، یعنی کہ اس وونڈ کیئر کے بارے میں اس نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کی. دین اس وونڈ کیئر کو اس نے پریکٹیکلی خود پرفارم کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس کا ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن ہو گیا. تو آئی ہوپ اس ایگزامپل سے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گئے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹرانسفارمیٹیو لرننگ. یہ تھیوری بیسیکلی جو ہے جیک میزیرو نے جو ہے وہ ہمیں دی تھی. ٹرانسفارمیٹیو لرننگ جو ہے یہ وہ لرننگ ہوتی ہے جس میں ایک پرسن جو ہے وہ ایک ایسے پروسیسز سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے جو پروسیسز جو ہے وہ اس انڈیویجول کے پرسپیکٹیوز، اس کی بیلیوز یا اس کے ایزمپشنز، اس کو چینج کر کے اس کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس پروسیسز میں ایک پرسن جو ہے وہ ان نون سے نون کی طرف جائے گا. یعنی کہ اپنے ایکسپیرینس، کنکریٹ ایکسپیرینس کی طرف جب وہ ایکسپوز ہوا ہے، اس نے ایکسپیرینس کو ایکسپوز کیا ہے، اس وقت سے لے کر جب اس ایکسپیرینس کے بارے میں اس نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، تو اس بیچ میں یہ اس کے بیلیفز کو، یہ اس کے ویلیوز کو، یہ اس کے جو ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو، ایزمپشنز کو جو ہے وہ چینج کر دے گا. تو یہ بیسیکلی ٹرانسفارمیٹیو لرننگ تھیوری کا جو ہے وہ ایک مین کانسیپٹ ہے. اس کی اگر ہم ایگزامپل پر غور کریں تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ مینٹل ہیلتھ، یعنی کہ اس کے سائیکیٹرک کی طرف، سائیکیٹرک پرابلمس کی طرف، مینٹل ہیلتھ پیشنٹس کی طرف اس کا زیادہ انٹرسٹ ہے. تو اب کلینکل ایکسپوجر اس کا ہوا ہے اور ریفلیکشن وہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں کیا کریں گی کہ اس ٹائم پہ وہ صرف ان ڈیزیزز کے ساتھ، ان پیشنٹس کے ساتھ ایکسپوز ہوا ہے. تو یہ اس وقت سے لے کے پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، وہ مور جو ہے کمپیٹنٹ ہو جائے گا اس فیلڈ میں، اس سائیکیٹرک فیلڈ میں، سائیکیٹرک وارڈ میں پیشنٹس کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی اس پروسیس کو، جس میں اس کے ویلیوز، بیلیف چینج ہوئے ہیں اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئے ہیں، تو یہ
ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी कहलाएगा। ये अगर आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो सबसे पहले आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जो है सेंसेशंस आती हैं, उन सेंसेशंस को हम अटेंशन और कॉग्निशन कहते हैं। इसको हम दोनों को मिलाकर एक सिंपल रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। उस रिफ्लेक्शन में हमारे अंदर बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जवाब देने के लिए जो है वो हम डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट से सेंसेशन आया, इस टाइम से लेके और डीप अंडरस्टैंडिंग हुआ, यानी कि वो नॉलेज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो स्टोर हो गई। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। पिक्चर्स को देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। जिस तरह कॉग्निशन में आपकी अटेंशन सीकिंग अटेंशन आ जाते हैं, आपके मेमोरी स्पैन आ जाता है। तो ये डिफरेंट कॉग्निशन जो बेसिक कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ब्रेन की, तमाम इसमें आ जाती हैं। तो ये जो फ्लो शीट है इसको आपने याद रखना है। अगर हम अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑटोनोमस होते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड, यानी कि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। चिल्ड्रन जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा ये अडल्ट जो है मोर प्रैक्टिकल होते हैं, मोर रेलिवेंसी जो है ये शो करते हैं। चिल्ड्रन जो है उनको हमने बाकायदा तौर पर खुद ही जो है वो मोटिवेट करना होता है, उनको हमें खुद डायरेक्ट करना होता है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, रेलिवेंसी ओरिएंटेड, यानी कि ये उस टॉपिक की तरफ, उस लर्निंग की तरफ रेलिवेंट होते हैं। इसके अलावा ये अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिस्पेक्टफुल होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने लर्निंग में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि आप लोगों ने डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे। तो एज एन अडल्ट आप लोगों को ये बात पता होगी कि एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन जो अडल्ट होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो है कहा गया है कि ये जो अडल्ट होते हैं ये इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हैं, यानी कि ये कुछ भी सीखते हैं तो ये डायरेक्टली उसको अप्लाई करने की इनमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अगर हम एक नर्स स्टूडेंट की मिसाल लें तो एक नर्स स्टूडेंट जब थ्योरी पढ़ लेती है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये होती है कि वो क्लिनिकल पे जाए और वो उसी एक्टिविटी को जो है वो खुद परफॉर्म करते हुए देखे या खुद परफॉर्म करे। तो ये उसकी इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का डिज़ायर होता है कि वो चाहती है कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकल भी जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ। अच्छा, वो टीचिंग स्ट्रेटजीज जो कि एक अडल्ट लर्नर्स को जो है वो मदद कर सकती हैं, उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उसको इम्प्रूव कर सकती हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है केस स्टडीज़, यानी कि जो नर्सिंग जो है, नर्सिंग प्रोफेशन में नर्सेज जो है वो केस स्टडीज़ करती हैं। वो एक केस स्टडीज़ क्या होती हैं कि ये एक पेशेंट का फुल प्रोफाइल होता है जिसमें उसने बताया होता है कि ये किस डिज़ीज़ की वजह से आया था और उसको क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड हुई, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशंस इसको प्रोवाइड हुई। तो ये बेसिकली एक अडल्ट लर्नर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। फिर सेकंड पे हमारे पास आता है साइमुलेशन। साइमुलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, यानी कि उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जो है उसको प्रोसेस करने के लिए हम उसको डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू उसको याद कर लेते हैं, या डिफरेंट जो है इसको आप लोग कोड लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि इनको हम डिफरेंट कोड दे सकते हैं। अब इस तरह हमारे पास जो है वो आप हॉस्पिटल्स पे अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है तो हॉस्पिटल पे कोड ब्लू, कोड रेड, कोड येलो, इस तरह के कोड्स होते हैं। इनको बेसिकली ट्रायड सिस्टम कहते हैं। ये आप लोग इंशाल्लाह 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे और मैं अपने चैनल पर भी इसके स्किल्स को जो है वो अपलोड करूँगी। तो आप अभी तक आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो कोड लैंग्वेज होती है जिसमें हम किसी इंफॉर्मेशन को या किसी भी प्रोसेस को जो है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में करने के लिए जो है वो उसको हम कोड प्रोवाइड करते हैं, तो ये साइमुलेशन होता है। तो ये भी हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजी है अडल्ट को जो है लर्निंग प्रोसेस से गुजारने के लिए। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपने रिफ्लेक्शन लिखते हैं जो कि उन्होंने केयर प्रोवाइड की या क्लिनिकल डे पे क्या हुआ। इसके अलावा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिस तरह हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की जो है वो अचीव करने का मौका मिलता है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है अडल्ट लर्निंग के लिए जो कि हम नर्सिंग में यूज़ करते हैं।
अब वही जो है अब अभी तक जो हमने पढ़े थे वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी अगर हम बिल्कुल मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एडल्ट लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस की तरफ ज़्यादा उनका प्रायोरिटी होती है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, रेलिवेंसी शो करते हैं, मोटिवेशन उनके उनमें ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं और उनके मल्टीपल रोल्स हैं। यानी कि अडल्ट जो है वो स्टूडेंट भी होता है, पेरेंट भी, वर्कर भी, कोलीग भी या जो भी वो है, लेकिन अडल्ट के अपने जो है अपने डिफरेंट रोल्स होते हैं और वो उन रोल्स को जो है वो कंप्लीट करते हुए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्निंग प्रोसेस में भी जो है वो यूज़ करता है। अब अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो अडल्ट जो हैं अब उनके ब्रेन्स चूँकि वेल डेवलप होते हैं, इस वजह से वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ कंक्रीट थिंकिंग नहीं करते। अब जो चिल्ड्रन होते हैं वो कंक्रीट थिंकर्स होते हैं, वो ऊपर ऊपर से जो है वो सोचते हैं और वो जो है बस जो उनको पढ़ाया जाता है वो वही करते हैं। लेकिन अडल्ट चूंकि उनके वेल डेवलप ब्रेन्स होते हैं तो वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, यानी कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं और मोरल रिफ्लेक्शन, यानी कि वो अपने बारे में ये जानते हैं, अपने थॉट्स के बारे में कि वो उनको मोरली क्या सही है क्या गलत है। तो ये बेसिकली वो अपने इसी मोरल रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो है वो ये अच्छे और बुरे में जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। इसके अलावा तो अगर हम अडल्ट लर्नर की बात करें तो अडल्ट लर्नर जो हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, यानी कि वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स हमारे पास ऑटोनॉमी आती है, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, यानी कि इसमें हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन आता है, जिसको हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के थ्रू जो है वो अच्छे से बयान किया है। अब ये थ्योरी जो है ये आप लोग को डिटेल्स में ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग इतनी हद तक याद रखें कि हम जो है साइकोलॉजिकल नीड्स में हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी आती है, जो कि हमारे मोटिवेशन को जो है वो असर करेगी। तो अब ऑटोनॉमी, अपना फैसला लेना, कॉम्पिटेंसी यानी कि इतना कैपेबल होना कि कॉम्पिटेंसी शो करना, कॉम्पिटेंट होना, तो ये बेसिकली तमाम चीज़ें साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और यही हमें साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर ये मैच्योरिटी है तो अगर एग्जांपल हम बात करें तो एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसकी ड्यूटी है, बट वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर सिचुएशन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, स्टाफ कम है, लेकिन अगर उसकी इमोशनल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है तो अब वो इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में भी वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है, पेशेंट की नीड को एनालाइज कर सकती है, डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्शन शो कर सकती है, यानी कि उस पेशेंट के डायग्नोसिस के बारे में रिफ्लेक्शन करना, फिर उसको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो अगर एक स्टूडेंट के अंदर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होगी तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकेगा। उसके बाद अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर बात करें तो ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि लर्निंग को जो है वो इन्हेंस करते हैं। अब इसमें बेसिकली 2 तरह की बातें आएँगी। एक वो पास्ट एक्सपीरियंस होगा जो कि दोबारा से रीगेन होगा, यानी कि इसमें एक अडल्ट लर्नर जो है ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जो है वो एक्सपीरियंस करते हुए वो न्यू एक्सपीरियंस को जो है वो वैलिडेट कर सकेगा। और एक वो एक्सपीरियंस होगा जो कि उसके लर्निंग को एनहांस करने में भी जो है वो मदद करेगा। इसके अलावा ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि उसके इंटरेस्ट लेवल पे या जो उसके साथ पहले कोई एक्सपीरियंस हुआ है ये उस लेवल पे जो है वो क्रिएट होते हैं। या तो ये न्यू लर्निंग या तो ये न्यू लर्निंग के लिए होंगे और या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वैलिडेट करने के लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी गई है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ज़्यादातर बाइसेस या प्री कंसीव नोशंस यानी कि प्री एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस के बेस पर जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये जो बाइसेस अगर क्रिएट हो जाए तो ये न्यू लर्निंग को जो है वो ब्लॉक करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है एक साइंस की बुक दूँ और मैं आपको एक मैथ की बुक दूँ। आपने दोनों को स्टडी किया तो अगर आप बाइस नहीं हैं तो आप साइंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे और आप मैथ को भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर पास्ट एक्सपीरियंस में भी आपका उस बुक के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने वो साइंस की बुक जो है वो पहले भी पढ़ी हुई है, तो इससे आपका बाइस क्रिएट हो जाएगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये तो मैंने पहले पढ़ा है, तो आपका जो बाइस होगा वो साइंस की तरफ होगा और आप मैथ की जो है उसकी तरफ आपका जो है नॉलेज कम हो जाएगा, बाइस कम हो जाएगा, जिसकी
وجہ سے جو آپ کی نیو لرننگ تھی جو کہ میتھ کی وجہ سے آپ کے اندر آ رہی تھی تو وہ بلاک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سے جو ہے یہ والی جو لائن ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل اگر ہم سلائڈ کے اکارڈنگ دیکھیں تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک نرسنگ اسسٹنٹ کی طرف ایز اے نرسنگ اسسٹنٹ جو ہے وہ ورک کر رہی ہے، تو اب اس کے کلینکل کانسیپٹ اس نے زیادہ تر اچیو کیے ہیں، جس طرح انفیکشن کنٹرول ہو گیا، یعنی کہ اس نے زیادہ اچھے سے جو ہے وہ اس کو کور کیا ہے، اس کو اچیو کیا ہے انفیکشن کنٹرول کو، ایز کمپیئر ٹو وداؤٹ، یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو اس کے ادر کولیگز ہو گئے، اس کے ادر سملر ایکسپیرینسز ہو گئے، تو اس نے یہ والا جو ایکسپیرینس ہے یہ زیادہ گین کیا ہے۔ لیکن ابھی بھی اس کو جو ہے ڈفرینٹ جو اس نے نہیں کیا ہے، یعنی کہ اس کے جو آؤٹ ڈیٹڈ پریکٹسز ہیں ابھی بھی جو ہے وہ اپنے ان لرننگ پروسیس میں ہیں، اس کو وہ لرننگ کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ ایک چیز کو حاصل کرتے ہوئے آپ نے اس پہ سٹاپ نہیں ہونا، اس کی وجہ سے آپ کی جو نیو لرننگ ہوگی وہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو بہت احتیاط سے کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ آپ باعث نہ کریٹ کر جائیں۔ اس کے بعد اگر ہم ٹائم پرسپیکٹیوز کی بات کریں تو اڈلٹ لرنر امیجیٹ ہوتے ہیں، کوئک ہوتے ہیں، شارٹ ٹائم فوکسڈ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ فوکسڈ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس انفارمیشن کو سیکھیں۔ ان کی لائف کمٹمنٹ کی وجہ سے ان کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی نہ جاب کرتے ہیں، نہ کوئی ان کے شادی وغیرہ، نہ بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل اپنے لائف میں بالکل فری ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اڈلٹ ایج میں جائیں تو اڈلٹ ایج میں ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جاب، فیملی کی، تو اس لیے ان کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو اگر فلوئڈ بیلنس ایک اڈلٹ لرنر کو سمجھایا جائے تو اڈلٹ لرنر جو ہے وہ جو ہے امیجیٹ اپلیکیشن کی طرف زیادہ فوکس کرے گا، کیونکہ وہ ٹائم کم ہوگا، وہ کم ٹائم میں جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو جو ہے وہ پریکٹس میں لے کر آئے، وہ اپنے نالج کو پریکٹس میں لے کر آئے جو اس کے کلینکلز ہوتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو جسٹ وہ ڈسکشن پہ وہ نہیں کرے گا۔ ہم اسٹوڈنٹ جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈسکشن پہ ہی رک جاتے ہیں، لیکن جو اڈلٹ لرنرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سیلف پرسپیکٹیوز کی بات کریں تو وہ جو ہے جو اڈلٹ لرنر ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ ان کے اندر ویل ڈیولپ سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر اتنا سینس ہوتا ہے کہ وہ رسپیکٹ کو پہچانتے ہیں، وہ سکسیس اور فیلئر کو پہچانتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس جو نالج ہوتی ہے، انڈیپینڈنس ہوتی ہے، وہ اس کی ویلیو کو، یعنی کہ وہ اتنے میچور ہوتے ہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں یعنی زندگی کے بیسک اصول وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ایگزامپل دیں تو ایک کلاس روم ڈبیٹ ہو رہا تھا ایتھیکل ایشوز پہ، فار ایگزامپل ایتھیکل ایشوز پہ ہو رہا ہے، تو اڈلٹ لرنر جو ہے وہ اپنے جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ان کو بہت کانفیڈنٹلی جو ہے وہ شو کریں گے، یعنی کہ اگر ایز اے پیرنٹ ان کا کیا رول ہے، کیئر گیور، اگر ہم بچوں کو اور بڑوں کو ایک ساتھ بٹائیں تو اب بڑے جو ہیں ان کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے اپنی لائف کے ڈفرینٹ رولز ادا کیے ہیں، ان رولز کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پرسنل اوپینینس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپریس کر پائیں گے، کیونکہ ان کا جو سیلف پرسپیکٹیوز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میچور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے، اپنی چاہت ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کے لیے وہ بالکل تیار رہتے ہیں، وہ اپنے گولز خود سیٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے کنٹرول انوائرمنٹ کو وہ پسند نہیں کرتے، یعنی کہ ایز این اڈلٹ جو ہے اگر ہم پہ بہت زیادہ سختی کی جائے تو ہم اس انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ڈس لائک کر دیتے ہیں۔ چلڈرن جو ہے ان کے لیے ہم بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ، یعنی کہ اگر آپ لوگ اپنے اسکول لیول پر اور اپنے یونیورسٹی لیول پر آپ لوگ کمپیئر کریں تو یونیورسٹی لیول پہ اتنا اسٹرکٹلی ماحول نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو اسکول انوائرمنٹ، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کیونکہ چلڈرن کو جو ہے وہ ہم کنٹرول لرننگ انوائرمنٹ کو زیادہ پرائیورٹائز کرتے ہیں، اڈلٹ کے لیے پھر جو ہے وہ ہم اتنا انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھتے، کیونکہ وہ پھر اس سے ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں
تو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جو ہے کلینکل روٹیشن کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ انڈیپینڈلی یعنی کہ وہ گیا ہے وارڈ میں، پیشنٹ کنڈیشنز کو اسٹڈی کرے گا، میڈیکیشنز کو اسٹڈی کرے گا، ٹیکسٹ بک کو یوز کرے گا، ڈفرینٹ آن لائن سورسز کو، یعنی کہ وہ بالکل جو ہے فریلی ہر ایک جگہ سے، ہر ایک سورس سے وہ انفارمیشن آسانی کے ساتھ حاصل کرے گا، ایز کمپیئر ٹو اگر آپ لوگ چلڈرن کو دیکھیں تو چلڈرن کے لیے باقاعدہ طور پر ان کا سلیبس ہوتا ہے، ان کی کاپیاں ہوتی ہیں، وہی وہ سلیبس یاد کریں گے، وہی وہ پیپر کے لیے۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ لوگ ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز میں ڈفرینٹ سورسز کے تھرو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ایز این اڈلٹ پروسیس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فیکٹرز جو کہ لرننگ کو جو ہے افیکٹ کریں گے، تو بیسیکلی ہمارے پاس آتا ہے ریڈینیس ٹو فرسٹ آتا ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن جو ہے یہ ہمارے پاس ایک انٹرنزک ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنزک۔ انٹرنزک ہمارے اپنے اپنے اندر جس طرح پرسنل گروتھ ہو گیا، اور ایکسٹرنزک جیسے ہمارے کریئر ریلیٹڈ فیکٹرز ہو گئے، تو یہ وہ انفلوئنسنگ فیکٹرز ہوں گے جو کہ ہماری موٹیویشن کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں گے، ان کو انکریز یا ڈیکریز کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ فزیکل کمفرٹ، ایموشنل سیفٹی یا ایکٹیو انوالومنٹ، یہ تمام چیزیں ان فیکٹرز میں آتی ہیں جو کہ ہمارے لرننگ پروسیس کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ریڈینیس ٹو لرن، یعنی کہ یہ وہ ہم نے پہلے ہی بات کلیئر کر دی کہ یہ جو اڈلٹ لرنرز ہوتے ہیں یہ اینی ٹائم جو ہے ریڈی ہوتے ہیں رسپانسبلٹیز کو لینے میں، نیڈس کو کمپلیٹ کرنے میں، یعنی کہ یہ امیجیٹ اپلیکیشن کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اپنی تھیوری کو جلدی سے پریکٹس میں جو ہے کنورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ فیکٹرز ہوتا ہے۔ اگر کسی اڈلٹ میں یہ فیکٹر جو ہے وہ ویک ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جو اڈلٹ لرننگ ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو ایک پیرنٹ لرننگ جو ہے ایک چائلڈ کی نیوٹریشن کے بارے میں، تو یہ تب ہوتی ہے یعنی کہ یہ انفلوئنس کرتی ہے۔ اب ایز اے پیرنٹ آپ اس بات کے لیے ریڈی ہوتے ہو اپنے چائلڈ کے نیوٹریشن کے لیے کہ کب اس کو جو ہے سالڈ فوڈ جو ہے اسٹارٹ کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ریڈینیس ٹو لرن فیکٹرز میں آ جاتی ہیں۔ ایکسپیرینس، اڈلٹ کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ان کی جو ایگزسٹنگ نالج ہوتی ہے وہ ان کی لرننگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اگر یہ پاسٹ ایکسپیرینس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اگر یہ پاسٹ ایکسپیرینس آپ کو بائسز کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آپ کی نیو لرننگ سٹاپ ہو جائے گی، اور اگر یہ جو ہے آپ کو مزید آپ کی لرننگ کو انہینس کر رہے ہیں تو آپ کی نیو انفارمیشن بھی جو ہے وہ گین ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو آؤٹ ڈیٹڈ نالج ہوتی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ یعنی کہ اب فار ایگزامپل ایک تھیوری پیش کی گئی ہے اور آپ نے 2005 میں وہ تھیوری پیش کی گئی تھی، 2010 میں اس تھیوری میں جو ہے کچھ چینجز آئی ہیں، تو اب وہ جو چینجز تھی وہ آپ کو نہیں پتا اور آپ نے ڈائریکٹ 2005 والی دیکھ لی، تو اس سے بھی آپ کے بیسیکلی انٹرفیرنس جو ہے یہ کاز ہوگی۔ اس طرح ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز ہیں، ابھی ہم آگے بھی اس کو پڑھیں گے، جو کہ ویژول ہے، آڈیٹری ہے، کائنیستھیٹک۔ ویژول دیکھ کر سیکھتے ہیں، آڈیٹری سن کر، کائنیستھیٹک ٹچ کر کے، اور کچھ جو ہے وہ مکس میتھڈز کو یوز کرتے ہیں جس طرح لیکچرز۔ اب لیکچرز آپ کو ملٹی میڈیا بھی ہوتا ہے اور آپ سن بھی رہے ہوتے ہو، تو یہ آپ کا ویژول اور آڈیٹری دونوں ہوتے ہیں۔ ڈسکشنز میں جو ہے آپ آڈیٹری بھی ہوتے ہو، اس کے علاوہ آپ کائنیستھیٹک، آپ گیسچرز وغیرہ کو بھی جو ہے وہ نوٹ کرتے ہو۔ اینڈ آن ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ آپ سنتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو، ٹچ بھی کر سکتے ہو، آپ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لائف ایکسپیرینسز، یہ بھی لرننگ کو جو ہے لائف رسپانسبلٹیز، یہ بھی اڈلٹ لرننگ کو انفلوئنس کرتی ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ جابس، فیملیز یا ڈفرینٹ اوبلیگیشنز جو ہیں وہ لرننگ کو اسٹاپ کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ فلیکسیبل لرننگ، یعنی کہ آن لائن موڈیولز، ایوننگ کلاسز، یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو کہ لرننگ کو جو ہے وہ انفلوئنس کرے گی۔ فزیکل اور کوگنیٹو فیکٹرز میں ہمارے پاس بیسیکلی اس میں جو ہمارے لرننگ سٹائل ہوتا ہے اس پہ افیکٹ آتا ہے۔ اگر ہم فزیکلی بات کریں تو ایجنگ جو ہے وہ ہماری ویژن کو کمزور کرتے ہیں، ہماری آنکھیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، ہمارے سننے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ہماری میموری افیکٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی ایجنگ کی وجہ سے
ہمیں فزیکلی افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم فزیکلی مٹیریلز کی بات کریں تو کلیئر فونٹس ہو گئے، یعنی کہ فونٹ سائز اگر زیادہ کم ہے، اس کے علاوہ آواز کم یا زیادہ ہے، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے فزیکل اور کوگنیٹو فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے اڈلٹ لرننگ کو انفلوئنس کر سکیں گے۔ ڈفرینٹ کلچرل سوشل بیک گراؤنڈس ہو گئے یا ایموشنل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز، جو کہ ہم نے ایموشنل میچورٹی سائیکولوجیکل میچورٹی پڑھا، جب یہ نہیں ہوں گے تو ڈفرینٹ جو ہے پرابلمز آ سکتی ہیں، انزائٹی ہو سکتا ہے یا لو سیلف اسٹیم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تمام چیزیں ہیں جو کہ لرننگ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے کوگنیٹو اسپیکٹس آف لرننگ۔ یہ بیسیکلی یہ جو کوگنیٹو اسپیکٹ ہے یا سائیکوموٹر یا افیکٹو، یہ تمام چیزیں بلوم ٹیکسانومی کا حصہ ہیں، جو کہ ایک ایسا فریم ورک ہوتا ہے جو کہ ایجوکیشنل لرننگ آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کرتا ہے، یعنی کہ ان کے اسپیسیفسٹی کے لیول پہ، ان کے کمپلیکسٹی کے لیول پہ ان کو کلاسیفائی کرتا ہے۔ یہ اس کو بیسیکلی بینجامن بلوم نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا، اور بینجامن بلوم اور ان کے کولیگس نے 1950s کی یہ جو ہے ایک فریم ورک تھا 1950s کا، جس کو آج کل بھی جو ہے وہ ایجوکیشن میں زیادہ تر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے 3 آبجیکٹیوز تھے، ایک کوگنیٹو تھا، ایک سائیکوموٹر تھا اور ایک افیکٹو تھا۔ اب چونکہ اس میں جو ہے جو ہم نے ابھی تک جو ایکسپیرینس کے لیول کی بات کی تھی، وہ تمام چیزیں اس کے سائیکوموٹر ڈومین کا حصہ تھی۔ ابھی ہم کوگنیٹو اور افیکٹو دونوں کو پڑھیں گے کہ ان میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ کوگنیٹو لرننگ میں ہمارے پاس تمام مینٹل پروسیسز جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جس طرح تھنکنگ، ریزننگ، پرابلم سالونگ یا ریممبرنگ یا انڈرسٹینڈنگ۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ لرننگ میں جو ہے وہ بیسک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں۔ اب اس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس تھے۔ پرسیپشن، وہ انفارمیشن جس کو ہم اپنے 5 سینسز کے تھرو پرسیو کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اٹینشن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ریلیونٹ اسٹیمولائی ہوتا ہے۔ اسٹیمولائی وہ ہوتا ہے جو کہ ایک رسپانس کو انیشیٹ کرتا ہے، تو اس رسپانس کے انیشیٹ ہونے پہ جو ہم ریلیونٹ اسٹیمولائی کی طرف فوکس کرتے ہیں تو وہ اٹینشن کہلاتا ہے۔ میموری کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی انفارمیشن کو سٹور کرنا، پھر وقت کے ساتھ اس کو ہم ریکال کرتے ہیں۔ لینگویج کیا ہوتی ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو یا وہ انڈرسٹینڈنگ کو، کمپریہنشن کو ہم کہتے ہیں۔ پرابلم سالونگ، جب ہم اپنی نالج کو اپلائی کرتے ہیں انسرٹن سچویشنز میں پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، جو ہے انسرٹن کنڈیشن کو ریزالو کرنے کے لیے، تو وہ پرابلم سالونگ ہوتا ہے۔ اور میٹا کوگنیشن، جب ہم اپنے آپ کے بارے میں اپنے سیلف کانسیپٹ کرتے ہیں، اپنے سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ ہم میٹا کوگنیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے کہ ڈرگ ڈوسیج جو ہے اس کو کیلکولیٹ کس طریقے سے کریں گے، تو اب وہ اپنے مینٹل پروسیسز کو، وہ کوگنیٹو ڈومین کے کون سے ایلیمنٹس کو زیادہ یوز کرے گا، تو سب سے پہلے وہ فارمولا یاد رکھے گا، تو وہ اس کی میموری کا، برین پروسیسز کے ایلیمنٹ میموری کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس فارمولے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کے برین پروسیسز کے کمپریہنشن کا حصہ ہے۔ دین اس کو وہ کلینکل کیس پر جو ہے وہ اپلائی کرے گا، تو یہ اس کی اپلیکیشن کا حصہ ہو گیا۔ اور وہ انالائز کرے گا پیشنٹ کے ڈیٹا کو، یعنی کہ پیشنٹ کے ڈیٹا کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، بریک ڈاؤن کرے گا انفارمیشن کو، اور اسٹڈی کرے گا ہر ایک پارٹ کو، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کرے گا۔ یہ تمام پروسیس انالائزنگ پیشنٹ ڈیٹا میں وہ کر رہا ہے، انالائزس میں وہ کر رہا ہے، تو یہ برین پروسیسز کو جو ہے وہ یوز کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے افیکٹو ڈومین۔ جو بلوم ٹیکسانومی تھی اس میں بینجامن بلوم نے افیکٹو ڈومین کو جو ہے تمام ایموشنز، ایٹیٹیوڈز، ویلیوز، موٹیویشنز، فیلنگز، یہ تمام کو جو ہے اس نے ایک نام دیا تھا، اور وہ تھا افیکٹو ڈومین۔ اور اس نے کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لرننگ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اب اس کے کی لیول تھے، جس میں پہلا ہے، پہلے ہم جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم ریسیو کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اتنے ولنگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سن لیں۔ اس کے بعد ہم اس کی طرف رسپونڈ کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ دین جو ہے ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی ہم قیمت جانتے ہیں اور اس کو ہم کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ دین ہم اس کو آرگنائز کریں گے اور کیریکٹرائز کریں گے۔ کیریکٹرائزیشن جو ہے کنسسٹنٹلی جو اس کے ویلیوز ہوں گے، ان ویلیوز کے اکارڈنگ ان کو جو ہے وہ ایکٹ
کرائیں گے, ان کو پریکٹیکل اپلیکیشن میں لے کر آئیں گے. اس کی ایگزامپل ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پیشنٹ کی ڈگنیٹی کو ویلیو کرے گی, تو اب یہ ڈگنیٹی کو ویلیو کرنا, اب یہ ویلیوز آگے تو اٹ مینس کہ وہ افیکٹو ڈومین کو یوز کر رہی ہے. تو اب وہ کیا کرے گی کہ وہ پیشنٹ کو بہت اٹینٹیولی سنے گی, تو وہ ریسیو کر رہی ہے اور رسپونڈ کر رہی ہے. دین وہ جو ہے رسپیکٹ شو کرے گی, وہ جس بھی مذہب کا ہے, جس بھی کلچر کا ہے, جس بھی فرقے کا ہے, وہ چاہے جو بھی ہے, لیکن اس کی طرف رسپیکٹ شو کر رہی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کو ویلیو کر رہی ہے. اینڈ دین اس پیشنٹ کی طرف, رائٹس کی طرف وہ ایڈوکیٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ اس کے جو ویلیوز ہیں, ان جو اس کی انفارمیشن ہے, ان کو اس نے کریکٹرائز کیا ہے, پرائیورٹی دی ہے. اس پرائیورٹی کے بیس پر جو اس نے کریکٹرائزیشن کی ہے, تو وہ بیسیکلی اپنے پیشنٹ کے رائٹ کی طرف وہ جو ہے ایز اے ایڈوکیٹ رول پیش کر رہی ہے. یہ وہ تمام رولز ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں. یہ جو ہے آپ لوگوں نے اگر یاد کرنے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ لوگوں نے لاسٹ سے جو ہے اسٹارٹ کی طرف جانا ہے, تو یہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہوں گے. جو کوگنیٹو ڈومین ہے, اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ریممبرنگ ہے, یعنی کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو اپلائی کرتے ہیں, اس کی انالائزنگ کرتے ہیں, یعنی کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں انفارمیشن کو. ایوالویٹنگ میں ہم اس کے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کرتے ہیں. اینڈ دین کریٹنگ میں جو ہے ہم ایک میموری کریٹ کر لیتے ہیں. سائیکوموٹر میں امیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا, مینیپولیشن اس میں چینجز, پریسیشن اس کو اسپیسیفک کرنا, آرٹیکولیشن ڈفرینٹ انٹیگریٹ کرنا ڈفرینٹ انفارمیشن کو. اینڈ دین وہ سائیکوموٹر ڈومین جو ہے جب وہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جائے, یعنی کہ اس میں اگر آپ لوگ ایک نرس کو انجیکشن لگاتا ہوا دیکھتے ہیں, تو آپ سب سے پہلے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین اس انفارمیشن کو اپنے برین کے اکارڈنگ انٹرپریٹ کرتے ہیں, پھر اسپیسیفکلی اس انفارمیشن کے بارے میں ریفلیکشن کرتے ہیں. ڈفرینٹ انفارمیشن کو آپ کلیکٹ کر کے آپ ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. دین آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وہ پریکٹس آپ اتنی کرتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگانا بالکل پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے سائیکوموٹر ڈومین. افیکٹو ڈومین میں فیلنگس شامل ہو جاتی ہے. اس میں آپ فینومینا کسی بھی انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں, اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, اس کو ویلیو کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, اینڈ دین اس کی ویلیو کو جو ہے انٹرنائز کرتے ہیں. جس طرح ہمیں ڈفرینٹ کلچر بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں, کہ اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق رکھ رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کیئر پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے افیکٹو ڈومین کو جو ہے وہ انہینس کرتے ہیں. اچھا, اب ہم جو ہے جو جتنے بھی ہم نے بلوم ٹیکسانومی کے ٹرمز پڑھے تھے, اب ہم اس ایک ایک کو جو ہے وہ جنرل اور نیو ٹرم کے ساتھ اپلائی کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس تھا ریممبرنگ, جس میں ہمیں نالج آ گئی. پھر جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کمپریہنشن ہو گئے. جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن. جب ہم اس کی انالائز کرتے ہیں تو وہ انالیسس. جب ہم اس کی ایوالویشن کرتے ہیں, اچھے اور برے کو جو ہے وہ الگ الگ کرتے ہیں, تو وہ ایوالویشن. اس میں بیسیکلی ہم نیو انفارمیشن کو سینتھسائز کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایوالویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین ہمارے پاس آتا ہے کریٹنگ, جو کہ ہمارے بالکل سیکنڈ نیچر جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ ہم نے نیو ٹرمز اور اوریجنل ٹرمز کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس یہ وہ لیولز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ آبجیکٹیوز کے ساتھ, یعنی کہ اب ریممبر کا تو ہم نے ورڈ یوز کر لیا کہ ہم یاد کریں گے, لیکن اب ہم اس کے لیے آبجیکٹیوز کس طریقے سے سیٹ کریں گے تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائے. تو یہ بیسیکلی کیا ہوگا, ریممبرنگ میں ہم یاد کرتے ہیں, یعنی کہ اب ہمارے پاس ان میں ایکشن وربس کیا کیا چیزیں آئیں گی. ڈیفائن کرنا, لسٹ کرنا, ریکال کرنا. یعنی کہ آپ لوگ اگر اپنے سلائیڈ کے سٹارٹ میں جو آبجیکٹیوز دیکھیں تو ان میں وہ ہمارے ریممبر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو ایکشن وربز ہوتے ہیں وہ ڈیفائن, لسٹ, ریکال, یعنی کہ جو وہ ہمیں یاد ہو جائے. تو اگر اس کی ہم اگزامپل کریں تو ہم کہتے ہیں کہ لسٹ دا ٹائپس آف وائٹ بلڈ سیل. اس سے ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے. اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایکشن ورڈ ڈسکرائب, سمرائز, یعنی کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے. فار ایگزامپل سمرائز دا پروسیس آف ڈائجیشن. جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یوز یا ڈیمونسٹریٹ. تو یہ جو ہے اسفیگمو مونومیٹر کو یوز کرو تاکہ بلڈ پریشر کو میئر کر سکیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے نالج کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اینالائز میں ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں انفارمیشن کو, سمپل ٹرمز کو ہم سیکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کمپیئر اور ڈفرینشیٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ایوالویٹ میں ہم بیسیکلی
گڈ اور بیڈ کو الگ الگ کرتے ہیں تو ہم جج کرتے ہیں، کریٹیک کرتے ہیں۔ کریٹ میں جو ہے وہ ہم نیو انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو اسٹور کرتے ہیں، وہ نیو انفارمیشن کو سینتھسائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کی ایگزامپل ہیں جو کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز میں جو ہے بلوم ٹیکسانومی کو یاد کرتے ہوئے، بلوم ٹیکسانومی کو سمجھنے کے لیے اپنے آبجیکٹیوز میں اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ آبجیکٹیو ہمارے پاس ہے لرننگ تھیوریز۔ یہ اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس کی ہم بالکل سمپل پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیہیویئرزم کا مین کانسیپٹ تھا کہ ہم بیہیویئر کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے پاولو نے کہا تھا کہ ہم جو ہے بیہیویئر کو انوائرمنٹلی جو ہے اسٹیمولائی کے تھرو ہم چینج کر سکتے ہیں، جس میں نے آپ کو ڈاگ کی مثال دی تھی کہ اس نے جو ہے ڈاگ پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اس نے بیل بجائی تھی اور کھانا رکھ دیا تھا، تو وہ جو بیل تھی وہ اس کا کنڈیشن اسٹیمولس تھا، جو فوڈ تھا اس کا وہ جو ہے اس کا انکنڈیشن جو ہے وہ رسپانس تھا۔ تو وہ جو ڈاگ آیا اس نے جو ہے بیل کی آواز سنی اور اس کی سلائیوا ماؤتھ میں جو ہے سلائیوا سٹارٹ ہو گئی، یعنی اس کو بھوک لگ گئی اور وہ کھانے کے لیے آیا۔ تو اب جب بھی وہ بیل بجاتا تھا تو وہ جو ڈاگ ہے وہ خوراک کے نظر میں اس کو سلائیویشن سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ تو یہ بیسیکلی اس نے کہا تھا کہ ہم بیہیویئر کو انوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں بی ایف اسکنر نے جو ہے ایک اور تھیوری دی تھی جس کو اس نے آپرینٹ کنڈیشننگ کا نام دیا تھا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے پنشمنٹ یا ریوارڈس کے تھرو ہم بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو انہینس کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے تو ہم ریوارڈ دیں گے، جس طرح اسٹوڈنٹ کو اچھے کام پہ ملتا ہے، اور اگر ہم نے ایک برے بیہیویئر کو ویک کرنا ہے تو ہم اس کو پنشمنٹ دیں گے۔ تو یہ جو بیہیویئرزم ہے اس کو ہم اسکل چیک لسٹ میں یوز کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز میں، یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو ہم لیبز میں یوز کرتے ہیں، جس طرح ریوارڈنگ کریکٹ انجیکشن ٹیکنیک، یعنی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صحیح انجیکشن پاس کرتا ہے، ٹیکنیکس کو یوز کرتا ہے، تو اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کو جو ہے بیہیویئرزم لرننگ تھیوریز جو ہے اس ٹائم ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوگنیٹیوزم یہ جب ہم مینٹل پروسیسز کو یوز کرتے ہیں، جس طرح ہم نے ڈفرینٹ ایلیمنٹس پڑھے، تو آئی ہوپ اس کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مینٹل پروسیسز کو ہم نے آلریڈی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو اس کی اگر ہم اپلیکیشن کی بات کریں تو کیس اسٹڈیز ہو گئی، کانسیپٹس میپس ہو گئی، جو کہ بیسیکلی پیشنٹ کے سمٹمس کو ڈائگنوسس کے ساتھ اور کیئر پلان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہم کنیکٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے کوگنیٹیوزم کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ کنسٹرکٹیوزم، اس میں ہم نیو نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، جس میں ہم نے پیاجیٹ کے جو ہے جو لرننگ سٹیجز پڑھے ہیں، سائیکو موٹر، سینسری موٹر سٹیج ہے، پری آپریشنل سٹیج ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جس کے تھرو ہم کنسٹرکٹیوزم کرتے ہیں، ہم نیو نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ ڈپینڈنسی کیا ہوگی اس میں؟ ایکسپیرئنس اور ریفلیکشن کی طرف۔ اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو یہ گروپ ڈسکشن، کلینکل سائمولیشن یا پرابلم بیسڈ لرننگ میں جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ہیومنزم کا بیسک کانسیپٹ تھا کہ ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ ایز اے ہول دیکھیں۔ اس میں ہم میزلو کی ہیرارکی پڑھتے ہیں، جس میں اس نے فزیولوجیکل نیڈس، سیکیورٹی نیڈس اور افیکشن نیڈس اس نے، یا جو سیلف اسٹیم تھا، سیلف ایکچولائزیشن، یہ 5 لیول کا اس کا جو ہے ایک ہیرارکی اس نے پیش کی تھی۔ کارل روگرز نے ٹاک تھیریپی پیش کی تھی، یعنی کہ اس میں ہم پیشنٹ کو جو ہے ایز اے ہول جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو یہ ریفلیکٹیو پریکٹس میں، اوپن ڈائلاگ تھیراپی میں یا ایموشنل سپورٹ میں جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو اس بات کے لیے انکریج کریں کہ وہ اپنے ایموشنل رسپانسز کو جو ہے ریفلیکٹ کرے، اس کو آرگنائز کرے، تو یہ بیسیکلی ان کی ہیومنزم جو ہے، یعنی کہ ان کے جو اندر جو ایموشنل رسپانسز ہیں، ان کے اندر جو ایموشنز ہیں، ان کو ہم انہینس کریں گے، انکریج کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی ان تمام کا مقصد جو ہے ہیومنزم، یعنی کہ آپ لوگوں نے جو ہے ایز اے انسانیت کے طور پر ایک انسان کو جو ہے ایز اے ہول کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا کیئر پرووائڈ کرنا ہے۔ تو یہی تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے نرسنگ اسکلز اینڈ ایم سی کیوز کا، وہاں پر میں نرسنگ سے ریلیٹڈ جو ہے تمام ایم سی کیوز، چاہے پاس پیپر ہو اور چاہے سینیریو بیسڈ میں اپلوڈ کرتی ہوں، تو آپ لوگ وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آپ لوگوں کو مزید جو ہے لیکچرز کی ویڈیوز اور ایم سی کیوز مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔